बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस रिज़वी है। बहैसियत अज़ादार मैं इस वीडियो में कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो कि अज़ादारी से मुतल्लिक़ हैं, और इसके बारे में कुछ यहाँ से शुरू करते हैं कि जोश मलियावादी के इस शेर से शुरू करते हैं। ताजराना मश्क है मजलिस में तेरी हाव हू, फीस का दरवीज़ा है मिंबर पे तेरी गुफ्तगू, आलिम अखलाक को ज़ेरो ज़बर करता है तू, खून अहले बैत में लुक़मे को तर करता है तू। तो आज हम देख सकते हैं कि अज़ादारी में कितनी कमर्शलाइजेशन आ चुकी है। ये एक बिज़नेस बन चुका है जहाँ पर पढ़ने वाले पैसे लेके पढ़ने आते हैं, और चूँकि ये पैसों की वजह से हो रहा है और उनकी हाव हू जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि वो अब सिर्फ दिखावे की हद तक म्यूज़िक ऐसी डाली जा रही है मनकबत के अंदर कि जो गानों की तर्ज पर है, और इनको जो है वो अदादारी एक कमर्शियल एक फील्ड बन चुकी है जहाँ पर इखलास आपको बहुत कम नज़र आएगा। जितनी ज़्यादा फ़ीस दी जाएगी उतना दुरानिया बढ़ जाएगा पढ़ने का, उतने ही जो है वो मिंबर के ऊपर आके ज़बरदस्ती के नारे और जो है वो कुछ ऐसी हरकतें मिंबर पे हो रही हैं। ज़बरदस्ती लोगों से बोलें खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, हाथ ऊपर करो, ये नारा तो वो नारा, इस तरह की, यानी कि मिंबर को ये बातें, ये बिल्कुल उसके लिए शायाना शान नहीं है कि हम मिंबर पे जाके इस तरह की गुफ्तगू करें, या फिर जिस पे जो है वो मिंबर का तकद्दुस कायम ना रहे। तो ये कमर्शलाइजेशन हमारे यहाँ अज़ादारी में बहुत ज़्यादा सरायत कर चुकी है, और इसके ऊपर काफ़ी हज़रात बहस करते हैं कि नहीं, जो पैसे मांगते हैं वो पैसे जो करते हैं उनको भी तो अपनी ज़िंदगी चलानी है, या ये करना है वो करना है, जो कि एक गलत एक रिवाज हमारे यहाँ जो है वो कायम हो चुका है। और लोग इसको समझते हैं कि अज़ादारी एक बिज़नेस है, कारोबार है, लोगों का पेशा है। ये पेशा नहीं है अज़ादारी, और दीन पैसों के लिए, बिकाव के लिए नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं हमें कि जहाँ पर गानों की तर्ज के ऊपर आपको मनकबतें नज़र आएंगी, उसके अंदर जो है वो दिखावा नज़र आएगा, उसके अंदर हमारी नई नस्ल को क्या मैसेज पहुँच रहा है इसके ज़रिए, इसके मायने जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कुरान की रोशनी में कि कुरान क्या कहता है इसके बारे में, और ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें। हमें कुरान और अहले बैत से ही तालीम हासिल करनी है इसके मुतालिक। तो सूरह यासीन की आयत नंबर 21, इनका इंतबाह करो जो तुमसे किसी तरह की उजरत का सवाल नहीं करते हैं और हिदायत याफ्ता हैं। यानी कि ऐसे लोगों को आपने पीछे नहीं जाना है जो पैसे मांगते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है अज़ादारी में, हम लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं, और वो जो है इंतज़ामिया कहती है लोगों की डिमांड है, यानी कि अज़ादारी अब डिमांड पे चलेगी, यानी कि लोगों के जो तकद्दुस है, मेंबर है, वो उसकी कोई बात नहीं रह गई। अब बात रह गई है कि पैसे जो ज़्यादा देगा, जो ज़्यादा लोग आएंगे। तो अज़ादारी का ताल्लुक़ इससे कब हो चुका है कि हम उसको बोलें कि जो है वो आप मेंबर पे या किसी भी तरह की उजरत जो मांगता है, आपसे पैसे मांगता है, आप उसे सेट करें और उसको बुलाएं। और इसमें यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, इस पर लिखा हुआ है किसी तरह की उजरत, यानी कि सिर्फ उजरत का मानी पैसे नहीं है। पर वहाँ पर आके मेंबर पे कोई आता है और उनकी प्रोटोकॉल उनको ये है कि आप उनके साथ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मगर वो आपको मुख्तलिफ डिमांड करते हैं किसी भी तरह की कि मेरे साथ जो है वो, यानी कि अक्सर ये भी देखा गया है कि वो कहते हैं फ़्लायर के अंदर इस तरह की तस्वीर आए, या उस तरह का जो है वो हमारे साथ पहले इंट्रोडक्शन कराया जाए, वगैरह वगैरह। तो उसके साथ इस आयत के अंदर आप दूसरा भी देख सकते हैं, जो हिदायत याफ्ता हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है कि जो आपसे मुखलिस होकर मेंबर पे आए, पैसे ना मांगे और हिदायत याफ्ता हैं। मोमिन समझदार होता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना। और मेंबर में हम किसको बुलाते हैं, ये सिर्फ एक आयत नहीं है, इसके अलावा और आयत भी मौजूद हैं जिसको हम अभी आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे सूरह शूरा की आयत नंबर 23, यही वो फ़ज़ल अज़ीम है जिसकी बशारत परवरदिगार ने अपने बंदों को देता है जिन्होंने ईमान इख्तियार किया है और नेक अमाल किए हैं। तो आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत का कोई
اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میں اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ یہ آپ کے لیے ایک دلیل موجود ہے قرآن کے اندر، جس کی پیروی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے اور اپنے ممبروں پر ایسے لوگوں کو بلائیں گے کہ جو محبت نہیں چاہتے، صرف پیسے چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے بولیں کہ آ جاؤ پڑھنے کے لیے، بولیں گے نہیں جب تک پیسے نہیں ملیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں قرآن کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ ایک اور آیت سورہ شعراء کی، تو آیت نمبر 160 سے 164 تک۔ اور قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ایک اور مثال آپ کے لیے کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم اپنے ممبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کہ ہمیں قرآن کے اندر بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیسے مانگنا، اجرت لینا، یہ انبیاء کی سنت میں سے نہیں ہے، اور اس کے اوپر بار بار انہوں نے اس پہ ایمفسائز کیا ہے، اس کے بارے میں بار بار بتایا ہے ہمیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 177 سے 179، جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 104، اور آپ ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں، یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے۔ تو ایک اور آیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اجرت، پیسے لینا ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، کسی نبی نے پیسے نہیں لیے۔ تو سورہ یونس، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ایک اور قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ تو اتنی ساری آیات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیسے مانگنا، اور اس سے انبیاء کے اس کے بارے میں بولنا کہ ہم جو ہے وہ پیسے نہیں مانگتے دین کے معاملے میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے ہمیں سمجھنے کی بات ہے، ہماری عزاداری میں اس کو ہمیں قائم کرنا ہے اور اس کو جو ہے سمجھنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کرتا ہوں، اس کا نام ہے آداب اہل ممبر۔ یہ تمام مومنین کے لیے ایک بہت اہم کتاب ہے۔ جب بھی ہم مجلس اپنے گھر میں کرتے ہیں یا پھر امام بارگاہ کے انتظامیہ کے لوگوں کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہمیں آداب اہل ممبر نہیں معلوم تو پھر ہم توہین ممبر کر دیں گے انجانے میں۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونے چاہیے۔ یہ کتاب جو ہے آیت اللہ مرزا حسین نوری تبریزی نے لکھی ہے، اور یہ اردو ترجمے میں موجود ہے اور آن لائن موجود ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دیکھیں تاکہ ہم ممبر کے ساتھ انصاف کر سکیں، تاکہ امام حسین اور شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کے سامنے ہم لوگ جو ہے وہ انصاف کریں، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے تقدس قائم رکھیں۔ تو اہل بیت کی تعلیمات، اسی کتاب میں سے میں نے کچھ حدیث نکالی ہیں، یعنی کہ کچھ اماموں کے اقوال نکالے ہیں۔ اس کے اندر آپ بہت سارے چیزیں میں نے نہیں نکال کے دکھائی، مگر کچھ اقوال نکالے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ نے اپنی وصیتوں، شیخ معظم کلینی نے کافی میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنی وصیتوں کے ضمن میں ابی نعمان سے فرمایا، ہمارے ذریعے لوگوں کا مال نہ کھا، بس تو محتاج ہو جائے گا۔ تو آپ کو اہل بیت کی تعلیمات میں بھی یہ ملتا ہے کہ
اہل بیت کے نام پہ پیسے لینا، اہل بیت خود منع کر رہے ہیں اس سے. اور جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، خدا کی قسم میں آپ کو خدائے بند عالم کی خوشنودی کے لیے دوست رکھتا ہوں. پس حضرت نے اس سے فرمایا، لیکن میں تجھے خدا کی خوشنودی کے لیے دشمن رکھتا ہوں. اس نے عرض کیا، کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ تو اذان میں اپنے لیے کسب حاصل کرتا ہے، یعنی تو طلب مال کے لیے اذان کہتا ہے. یعنی کہ امام علی اس کو دشمن رکھتے ہیں جو پیسے لیتا ہے اذان کے اندر. تو یہ ہمارے لیے راہ مشعل ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی عزاداری میں کیا کرنا چاہیے. اور نہج البلاغہ میں مولا علی نے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل کو جو ہے طالبان کی علم کی اقسام کے بارے میں اقسام بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہاں کوئی تو ایسا ملا جو ذہین تو ہے مگر خائن ہے اور دنیا کے لیے دین کو اعلی کار بنانے والا ہے. جو دنیا کے لیے دین کو اعلی کار بنانے والا ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ اب جو ہے اس کو امام خائن کہہ رہے ہیں. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہے وہ جو خیانت کرتا ہے دین کے ساتھ، تو ایک امانت دار ہوتا ہے اور ایک خائن ہوتا ہے. تو اس کو کوئی تو ایسا ملا جو ذہین تو ہے مگر خائن ہے. یہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں اور اپنے ممبروں کو ایسے خائن لوگوں سے جو دنیا کے لیے دین کو اعلی کار بنا رہے ہیں اس سے دور کریں. اسی طرح ایک اور جو ہے وہ حدیث امام باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اجرت پر اذان کہنے اور نماز پڑھنے والے کی ابتدا میں نماز نہیں ہوتی اور نہ اس کی شہادت مقبول ہے. ہمارے یہاں تو جو لوگ زیادہ پیسے مانگتے ہیں ان کی جو ہے وہ اس کی شہادت کو زیادہ مقبول کیا جاتا ہے، اور ان کی مجلس کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں، مجمع زیادہ آ رہا ہے. جتنی زیادہ توہین امیز اور وہ جو جملے جو ہیں وہ ذاکرین پڑھ رہے ہیں، اور جو دین کے ساتھ ممبر کے ساتھ جو توہین ہو رہی ہے وہاں پر، اتنے ہی زیادہ جو ہے لوگ ان کو پیسے زیادہ دیتے ہیں اور ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آپ سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو معصومین کے اقوال کی روشنی میں آپ دیکھیں تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. دین کے اندر پیسے لے کر جو ہے وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے. اس اقوال کے روشنی میں اس قول کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کس نبی نے نعوذ باللہ کس نبی نے اجرت لی دین کے لیے؟ نعوذ باللہ کس امام نے دین کے لیے اجرت کا سوال کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ معصوم کا، اور ہم لوگ کیا، یہ لوگ تو ہم نبی سے اور امام سے کہاں ملا رہے ہیں آپ. تو چلیں امام کے کسی صحابی سے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اب جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ان سے بھی نہیں کر سکتے. چلیے آج کے دور کی کچھ مثالیں لیتے ہیں. استاد سبت جعفر زیدی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال موجود ہے عزاداری میں. انہوں نے جو ہے وہ کتنا عزاداری پہ کام کیا اور ہمارے لیے مثال بن کے گئے ہیں کہ عزاداری میں پیسوں کا لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل بیت کی تعلیم اور قرآن کی تعلیمات کے جو ہے تحت ہمارے لیے مثال قائم کر کے گئے ہیں. جناب مختار حسین فتح پوری صاحب بھی جو ہے ہمارے لیے ایک بہت اچھی مثال ہیں کہ جو پیسے فکس نہیں کرتے ہیں. ادارہ تربیت سوسخانی کے شاگردوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استاد نے جو ہے اتنے اپنے سارے شاگرد چھوڑے ہیں کہ جو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی جو ہے وہ نخرے کے پڑھنے آتے ہیں. اب آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑے مشہور منقبت خوان ہیں یا یہ صاحب یا وہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں. چلیے دیکھ لیتے ہیں. استاد کا بستہ جو استاد نے لکھا ہے، اس کتاب کے پیچھے ایک لائن لکھی ہے استاد نے. آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون ان کے شاگرد ہیں اور کون نہیں، اور جو بظاہر اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں. ادارے تربیت سوسخانی کے سوس خوان سے کسی ہدیہ، نذرانہ اور کرایہ و آمد و رفت کے بغیر کراچی میں، یعنی کہ استاد نے یہ لکھا کہ ان ادارے تربیت سوسخانی کے جو سوس خوان ہیں اور جو ان کے شاگرد ہیں وہ بغیر کسی نذرانہ، ہدیہ اور کرایہ آمد و رفت کے آپ کے پاس سوسخانی کرنے آئیں گے. اور تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک مثال موجود ہے کہ یہ ادارے ترویج کے اتنے سارے سوس خوان جو بغیر کسی
آپ ان کے منقبت خوانوں کو دیکھ لیں جو سارے ترویج سوز خوانی کے ہیں، وہ بغیر کسی جو ہے وہ میوزک کے گانوں کی طرز پہ پڑے ہوئے کسی چیزوں کی، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوز خوانی کر رہے ہیں، منقبت خوانی کر رہے ہیں. تو اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ جو ہے وہ اس میں گانے کی طرز کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی طرح کے اندر آپ دین کے اندر شامل نہیں کر سکتے، مگر جیسے ہمارے فتاوی موجود ہیں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو کیا کہتے ہیں مختلف جگہوں پر، مگر اگر گانے کی طرز آپ کو جو ہے وہ گانے کی طرف لے کے جا رہی ہے اور غلط طرف لے کے جا رہی ہے تو وہ ہم اس کو اپنے مجتہد کا فتویٰ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ انتظامیہ کو بتائیں کہ ممبر کا سودا نہ کریں، کہ ممبر جو ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں ہے. چندے کے پیسے آپ ممبر کا کاروبار کرنے والوں کے لیے نہ دیں. ممبرین جہاں پر آپ کی مجلس ہوتی ہے اپنے گھر میں یا امام بارگاہ میں جہاں پر بھی کرتے ہیں آپ، تو وہاں کوشش کریں کہ وہاں پر کاروبار کرنے والے، پیسے لینے والے کو نہ بلائیں. پیسے مانگنے والوں کو میڈیا پر نہ دیکھیں، ان کے جو ہے سوشل میڈیا پر ان کو بائیک آؤٹ کریں، کیونکہ وہ اپنے پیسے آج کل صرف اور صرف اسی چیز سے بنا رہے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، آن لائن لگا رہے ہیں. اور نئی نسل جو ہے وہ گانوں کی طرز پہ جو ان کی جو منقبتیں آ رہی ہیں اور جو کہ آپ کو غلط طرف لے کے جا رہی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ نمائش زیادہ ہو رہی ہے، شو بازی زیادہ چل رہی ہے، اور جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ آپ کو گانوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، گانوں کی طرز کی طرف. اور جو پڑھنے والے پیسے نہیں مانگتے، وہ تقدس سے ممبر قائم رکھتے ہیں، ان کو سنیں. مخلص پڑھنے والوں کو ہدیہ خود سے دیں سنت امام کے طور پر، مگر مجلس امام حسین کا کاروبار نہ بنائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام نے ہدیہ دیا. جی بالکل دیں آپ. یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو لوگ مخلص ہیں، جو لوگ پیسے نہیں مانگتے، آپ ان لوگوں کو تو کسی جو ہے وہ کیٹیگری میں نہیں رہتے، ان کی کوئی ہمت افزائی نہیں ہوتی، تو آپ ان کو خود سے جو ہے وہ جیسے امام کی جو سنت تھی، آپ ان کو جو ہے وہ ان کو نوازیں، ان کو جو ہے وہ ان کو سراہیں. اور جو ہے وہ مگر مجلس امام حسین پہ جو پیسے لیتا ہے اور جو پیسے مانگتا ہے اور جو پیسے سیٹ کرتا ہے، اس سے آپ جو ہے وہ دور رہیں. اور اپنے امام بارگاہ میں اور اپنے گھر کی مجلس میں آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے آداب اہل ممبر سے، اس کو پلیز دیکھیں، کتاب کو پڑھیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں. شکریہ.